अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सईद खान। प्रोग्राम आखिर कब तक में हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ सीनियर तर्जमानिगार मियां मुत्तबा रहमानी और हाजिर अजीज शख्सियत सियासी व समाजी राना आमिर साहब मौजूद है। आज जिस प्रोग्राम पर हम टॉपिक पर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं वो है किसान। किसान यूँ तो मैशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन किसान के मसाइल क्या है आज मैं जानना चाहूँगा मियां मुत्तबा रहमानी से। जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सईद खान साहब के साथ अपने छोटे भाई राना आमिर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। अक्सर मौज़ूआत पे मुझे लब कुशाई का मौका फराहम करते हैं और मेरा साथ देते हैं। जिस खेत से मैसर ना हो किसान को रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। कहने को तो पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी कंसीडर की जाती है। हमारे लिए फिक्र ये है कि हम ये महसूस कराएं या साबित करें, क्या हम जिस किसान को, जिस ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या इक़दामात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आमिर भाई की तरफ जाना चाहूँगा। ये किसानों का धरना किस तरह देखते हैं आमिर भाई? धरने को क्या क्या मसाइल हैं, क्या बात करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सईद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ जो भाई हैं बड़े हमारे सीनियर तर्जमानिगार मियां मुत्तबा रहमानी साहब। अच्छा, रेट अभी गन्ने का सीज़न आने वाला है और पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि मिल माफियाज ने जो है ना अपनी हटरमी शुरू कर दी थी और सिंध में गन्ना ले जाने में मसाइल खड़े किए थे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें कि किसान बेचारा बहुत परेशान हालत में है। देखें, वो जून की गर्मी बर्दाश्त करता है, जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त करता है। हमारे लिए अनाज, गंदम और गन्ना इस सूरत में हमारे लिए वो तैयार करता है। बिल्कुल। जब उसको 6 महीने के बाद उसकी फसल तैयार होती है तो वो परेशान होता है कि मेरे साथ माफियाज क्या करेंगे। बिल्कुल। तो माफियाज का ये है कि वो कहते हैं कि हमें फ्री में मिल जाए, किसान की मेहनत नहीं देखते। फिर ये माफियाज हैं। और खादों के रेट देख लें, डीएपी का रेट देख लें, सोना यूरिया का रेट देख लें, कोई सब्सिडी नहीं है। इतनी बिजली महंगी है जो ट्यूबवेल बिजली पे है, और इतना ही डीजल महंगा है, डीजल पे भी कोई सब्सिडी नहीं है। तो किसान बहुत परेशान है। बिल्कुल। दूसरा, जो अभी इस्लामाबाद में किसानों ने धरना दिया हुआ है, उसमें अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई उनको सब्सिडी के बारे में कोई उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल, सब्सिडी तो दूर की बात है, लेकिन कोई मुलाकात तक करने को तैयार नहीं या उनकी बात सुनने तक तैयार नहीं। मैं मियां मुत्तबा रहमानी की तरफ जाना चाहूँगा। हुकूमत क्या कर रही है या अपोजिशन, कोई भी बंदा क्यों नहीं जा रहा किसानों के पास उनके मसाइल या उनकी बातचीत करने के लिए? मैं साहब आप क्या कहते हैं? सईद खान साहब, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी किसान दोस्त नहीं रही। हमारे मसाइल जिस तरह राना आमिर साहब ने उजागर किए हैं कि किसान को जो ज़रिया अजनास पैदा करने में जो चीज़ें डीएपी हो गई, यूरिया हो गई, डीजल हो गई या ज़री ट्यूबवेल्स हो गए, उनमें कहीं सब्सिडी या किसान को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। जो ज़राअत पर जो चीज़ें जो जिन पे इनपुट कहते हैं, जो चीज़ें खर्च होती हैं या जो चीज़ें लगाई जाती हैं, उसके बाद हम फसल उगाते हैं, वो महंगी तरीन है। और जब हमारी जिन्स की बारी आती है तो उसके जो रेट उस तरह के होने चाहिए, जो हमारी लागत आई है ज़राअत पे, जो हमने फसल उगाने के लिए जो चीज़ें खर्च की हैं, उनके हिसाब से हमें रेट नहीं दिया जाता। जहाँ तक आपने धरने की बात की है, अफसोस की बात है कि किसान धरना दे के बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से इतनी सर्दमोरी दिखाई गई है, इतनी बेहिसी दिखाई गई है। अफसोस की बात है कि जो किसान दिन रात खून पसीना एक करके हमारी मुल्क के लिए अजनास उगा रहा है और हमारी जो ज़राअत है, जो मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है, उनके लिए कोई हुकूमती रुकन तक चल कर नहीं गया। उनसे पूछे कि आप क्यों आए हैं, हम आपके मसाइल हल करने में सीरियस हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाया गया। अफसोस की बात है, ऐसा न करें, किसान को मजबूर ना करें कि वो एहतजाजन फसल उगाना ही बंद कर दे। ऐसा ही होगा जब किसान की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाएगी, जब उसकी ज़री लागत बहुत ज़्यादा होगी और उसकी जिन्स का रेट नहीं मिलेगा,
اسے فیسلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ مجبور ہو کے چھوڑ دے گا یہ سارا کچھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں رانا احمد کی طرف جانا چاہوں گا. کھادوں کو پچھلے بار جس طرح گندم کی اجائی کے ٹائم شروع ہوئی یوریا بلیک پہ چلی گئی, آپ اس کے بارے میں کیا کامنٹس دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ کسان کو لاگت نہیں مل رہی, تو کسان دیکھیں محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, سردی نہ دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے, اس میں وہ محنت کرتا ہے, تو اس کو صاف ظاہر ہے جو ہر چیز نہیں وہ ہوگی ٹائم پہ, یا جس طرح کہتے ہیں مہنگی ملے گی, تو وہ صاف ظاہر ہے وہ بیچنا ختم کر دے گا نا. کسی چیز پہ ہماری کوئی بھی حکومت آئی ہے, کسی نے اس کے کسان کو کوئی سبسڈی نہیں دی. حالانکہ باہر دیکھ لیں آپ, ہمارے ہمسایہ ممالک جو بھی ہیں ان میں گرین سبسڈی دی جاتی ہے, اس پہ ڈیزل پہ, کھاد میں, ہر چیز میں دی جاتی ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کسان کے ساتھ ایسا کوئی سبسڈی والا کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا. کسان پسا ہوا ہے, پریشان حال میں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میاں مجتبی رحمانی صاحب سے میں جانا چاہتا ہوں, مل مافیا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی گنے کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور ریٹ یہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں میاں صاحب مل مافیا؟ شوگر کین مافیا تو بے لگام ہے سر, قابو سے باہر ہے. ظلم کی بات یہ ہے کہ تمام سیاستدانوں کی ملیں ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں. جب شوگر کین کا سیزن ہوتا ہے, اس کا کین کمشنر اس کین کمشنر ان کے کنٹرول میں ہے. غریب کسان نہ تو کین کمشنر تک اس کی رسائی ہے, نہ ہی حکومت کے جو حکومتی نمائندے جن کی ملیں ہیں ان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ, وہ کوئی نہ کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ کر سکتا ہے. شوگر کین کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو بکاس ہے نا, بکاس شوگر کین کے جو گنے کا گروور ہے اس کو اس کے برابر بھی قیمت نہیں دی جا رہی. وہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا انہوں نے. کبھی چینی بلیک کر دی جاتی ہے, کبھی زمیندار کو پرمٹ کی دقت پیدا کر دی جاتی ہے, مل سلو کر دی جاتی ہے, گنا کرشنگ سیزن لمبا کر دیا جاتا ہے. کسان کو مختلف حربے ہیں جس سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے. پیمنٹ میں مشکلات ہوتی ہیں, گنے کی کٹوتی ہوتی ہے, بہت سارا. یہ تو ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کے لیے تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, بہت بڑا ہی ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو شوگر کین مافیا بیٹھا ہے. آگے چلے جائیں, گندم آٹے کا بحران ہے سر. گندم میں بھی ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم خرید رہے ہیں سر. اسی طرح چاول میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. پاکستان ایک کاٹن کے لیے جو ہم کہتے تھے کپاس کی چاندی جو ہے ہمارے لیے سونا ہے, ہم وہ کپاس کا کاشتکار پٹ چکا ہے. ہماری زرعی یونیورسٹیاں, ہمارے جو ادارے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں آج تک اس کا پتہ نہیں, نہ ہی کسی کو جواب دے ہیں. صرف مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جنس لے آئیں اور ہم اس کو کسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں سر. یہ ظلم ہے سر ہمارے ساتھ. کسان جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ حق بجانب ہیں, ان کے تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے. اگر آپ ملک کو, اپنی معیشت کو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں سر. میں عامر بھائی کی طرف جانا چاہوں گا. کن کن مسائل کو کسان کے اپنا مسائل ہیں, کن کن چیزوں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں عامر کو؟ دیکھیں جی, کسان کو مسائل ہی مسائل ہیں. نہری پانی کا حال دیکھ لیں کہ نہری پانی نہیں پہنچ رہا. جس طرح ہوتا ہے 3 مہینے 4 مہینے ٹوٹلی نہری پانی ملتا ہے, تو اس میں کسان جو ہے نا ڈیزل کا خرچہ کرتا ہے. یا ابھی تو دیکھیں پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, ان میں کچھ نہ کچھ کسان کو اپنی مدد آپ کے تھرو جو ہے کچھ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو جتنی محنت مشقت کرتا ہے وہ بیچارہ بس اللہ پاک اس کو حوصلہ دے. محکمہ آبپاشی کی طرف آنا چاہوں گا میاں مجتبی رحمانی سے. محکمہ انار, محکمہ آبپاشی کیا پانی کی فراہمی کس طرح کوئی یقینی بناتی ہے یا اس میں کیا کرتی ہے؟ کمنٹس لینا چاہوں گا میاں مجتبی. جناب والا, پاکستان کا جو اریگیشن نظام ہے, نہری نظام ہے, وہ ایشیا کا تو سب سے بہتر ہے, اور دنیا میں بھی 1-2 نہری نظام ہیں جس میں پاکستان ٹاپ آف دی لسٹ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس اچھے اریگیشن نظام ہونے کے باوجود کسان تک منصفانہ پانی کی رسائی کو یقینی نہیں بنا سکے. ایک تو ہم ڈیم نہیں بنا سکے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کلٹیویشنل ایریا ہے, ابھی لاکھوں ایکڑ ایسے ہیں
جو اگر ہم ڈیم بنائے جاتے تو ہم اس کو بھی زراعت کے لیے استعمال کر سکتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم احتساب کرپشن کی بات کر رہے ہیں. ایریگیشن کا بیلدار، میٹ، سب انجینئر، ایس ڈی او، ایکسین، ایس سی، چیف انجینئر، سیکٹری ایریگیشن، کبھی ان کی کرپشن کے لیے یہ عجب کا غضب کہانیاں ہیں ان کی. اگر ان کو دیکھا جائے نا، ایک بیلدار سے لے کر چیف تک کروڑوں روپے کی کرپشن کرتا ہے سالانہ. بھولے بھالے کسان کا پانی اسی کا جو حق ہے اسی کے بھائی کو بیچا جا رہا ہوتا ہے. رشوت لے کے پانی روک دیا جاتا ہے، مصنوعی قسم کی قلت شو کی جاتی ہے، پھر اسی بیچارے سے پیسے لے کے بیچا جاتا ہے. یہ آج تک کسی نے نہیں نوٹس کیا کہ جو محکمہ انہار کا بیلدار سے لے کر بڑے افسر تک کروڑوں روپے کی اس کی بلڈنگیں، کوٹھیاں، کاریں، بینک بیلنس بنے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے بنے ہیں؟ ٹیل تک پانی کی رسائی ناممکن ہے سر، 1% بمشکل ہے. لیکن آج تک وزرائے اعلیٰ جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا کسی وزیر اعلیٰ نے، ان کی خصوصی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کا کچھ نہیں ہے. لک بزی ڈو نتھنگ والی بات ہے. کسان بیچارہ ذلیل و خوار ہے. آج تک کسی نے اس کے ان عملے والوں، محکمے والوں کی بات پر سے ان کی کرپشن کو بے نقاب نہیں کیا گیا. بالکل میاں صاحب، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں، کرپشن تو کرتی ہے لیکن کمپلیٹیں بھی ہوتی ہیں، اس میں عمل درآمد تو کچھ نہیں نظر آتا. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شمار آپ نے بھی میرے خیال میں سر جی عرض یہ ہے کہ عام سی مثال ہے، دینی تو نہیں چاہیے، کتی چوروں کے ساتھ رلی ہوئی ہے. سر عرض یہ ہے کہ ہمارا بیلدار، میں نے جیسے ریکویسٹ کی ہے، ایک تو ہمارا کسان بھی بھولا بھالا ہے سر. وہ اپنا حق، اپنا پانی، ایک تو سر جب سے پاکستان بنایا ہمارا نہری نظام، ہماری چک بندیاں، ہماری وارے بندیاں، ہمارے موگا جات آؤٹ لیٹس، ہمارے مینرز، ہماری ٹیلیں اسی طرح کی فرسودہ کا نظام کا فرسودہ ہی کا اس کو کرتے جا رہے ہیں. نہ تو ہمارے مینرز پختہ کیے جا رہے ہیں اس ریشو سے جو ہونے چاہیے. کچھ ایک فیز آیا تھا پرویز مشرف دور میں، اس میں ایسا تھا کہ کھال کو پختہ کیا جا رہا تھا. صرف کھال پختہ کرنے سے کام نہیں چلنا تھا، ہمیں مینرز بھی پختہ کرنے چاہیے. ہمیں جو موگا جات ہیں ان کا سائز بڑھانا چاہیے، ان کا پانی کا ٹائم بڑھانا چاہیے. جو نئی زمینیں اس میں چک بندی ہوئی ہے یا آباد کاریاں ہوئی ہے، اس لیول پہ ہم نے کچھ نہیں کیا. صرف کروڑوں روپے کے فنڈز محکمہ انہار کے بڑے بڑے افسر ہڑپ کر جاتے ہیں. نہ تو وہ بھل صفائی کراتے ہیں وہاں پہ، نہ تو جو درخت ہیں ان کی پراپر کیئر ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عام سی چیز، ایک سرکنڈا بیچنے کے لیے جو اوورسیئر، ایس ڈی اوز لاکھوں کروڑ کا سرکنڈا بیچ کے کرپشن میں کھا رہے ہیں سر. لیکن کبھی انہوں نے بال صفائی کرنے کے لیے، کہیں پہ نہر ٹوٹ جائے اس کو کٹ کو بند کرنے کے لیے یا کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. کوئی ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے نہروں کے پشتے ہوں، ہمارے دریاؤں کے جو زپر بند ہیں، ان کی مد میں ہمارے جو بیلدار ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی بوگس قسم کی بھرتیاں اور بوگس قسم کی تنخواہیں لی جاتی ہیں. کسان کو آپ ایکسن کے پاس چلے جائیں، ایس ڈی او کے پاس چلے جائیں، ان کے بنگلے تو محلوں کی طرح ہیں، لیکن اس بیچارے کی نہ تو بات سنی جاتی ہے، نہ داد رسی کی جاتی ہے، نہ ہی انہوں نے اپنے اختیارات مثبت سمت میں کبھی استعمال کی ہیں. جناب اب میں رانا عامر کی طرف جانا چاہوں گا. پانی چوری کے بارے میں رانا عامر سے کیا کمنٹس دینا چاہیں گے؟ پانی چوری جو پانی چوری کے بارے میں میاں صاحب بڑی اچھے الفاظوں میں کہہ رہے تھے. تو پانی چوری تو ہوتا ہے، وہی کسان کے اوپر بوجھ ڈلتا ہے نا. وہ اگر اس کو خریدتا ہے تو اس کے اوپر اس کی کاسٹ بڑھتی ہے، تو اس لیے اس کو فصل مہنگی. میں نے یہی سنا ہے، جس سے بھی پوچھتے ہیں بھئی گندم کپاس میں لگ جاتی ہے، کپاس گندم میں لگ جاتی ہے. اور دیکھیں ابھی جس طرح اس کی فصل شروع ہوگی گندم کی، تو کھاد ہماری یا جو بھی چیزیں ہیں یہ بلیک ہو جائیں گی، سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اچھا، گندم کی طرف آنا چاہوں گا. بجائی شروع ہونے والی ہے یا قریب ہے. یہاں سب پھر یوریا تو بلیک پہ ہوگی. اسٹاک یہ جو ہمارے اسٹاکر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو تم کر دیں گے یوریا کو، اس کو بارے میں آخری کمنٹس. بالکل جی، عرض یہ ہے کہ ابھی گندم کا ریٹ 3000 روپے پنجاب میں اور 4000 روپے سندھ میں کیا گیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ابھی یہ بیج کا موسم ہے سر. کسان بیج خریدے گا تو بیج اس کو مہنگا پڑے گا. ڈی اے پی، یوریا
یہ ساری بلیک کر دی جائیں گی. ان مافیاز کے خلاف AC صاحب ہیں, مجسٹریٹ صاحب ہیں, وہ اپنی جیبیں گرم کر کے بیٹھ جائیں گے. وہ صرف ایک علامتی طور پہ آئیں گے, کسی چھوٹے موٹے بیچارے ڈیلر کو پکڑیں گے, اس کی چند بوریاں DAP کی, یوریا کی, بیج کی وہ چلت کروا کے پیسے لے کے جیب گرم کر کے چلے جائیں گے. جو کسان دھرنا دے کے اسلام آباد بیٹھا ہے اس کے معاملات کو تفصیل کے ساتھ سنا جائے, اس کے تمام مسائل کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جس سے کسان بیچارے کی کوئی داد رسی ہو. میں یہ صرف یہ گندم, چاول, گنا, کپاس, چھوٹی موٹی سبزیات, پھل ہمارے جو ہیں یا جو چھوٹی فصلیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں, سردی, گرمی, خزاں, بہار, جو ہماری فصلیں اگانے کے لیے بہت اہم ہیں. ہمیں اچھا ایریگیشن نظام دیا ہے, لیکن ایسے مافیاز بیٹھے ہیں جو کسان کی کمر توڑ رہے ہیں, وہ دراصل ہماری معیشت کی اور ہمارے ملک کے دشمن ہیں. ان مافیاز کو اگر نکیل نہ ڈالی گئی اور کسان کو فیسلیٹیٹ نہ کیا گیا تو خدا را پھر نتائج جو نکلیں گے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اس طرف نہ جائے, اور حکام بالا سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ یہ تمام ایشوز پہ خدا را ان میں توجہ دیں اور ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کسان کو سپورٹ کریں. جناب بہت آخر میں بہت اچھا میسج دیا میاں مصطفیٰ رحمانی صاحب نے کہ کسانوں کے جو بھی مسائل ہیں حکومت کو چاہیے یا اپوزیشن پارٹیوں کو چاہیے ان سے بیٹھیں, ان کے معاملات سنیں اور اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسان ہمارا خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا. ملتے ہیں اگلے نئے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.